बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एट स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गुज़िश्ता जितनी भी नशिस्तें हैं वो सब कुछ संजीदा मौज़ूआत पे थी। तो आज हमारी ये इंटरव्यू सीरीज की एक स्पेशल नशिस्त है जो कि आप सबके दिल के बहुत करीब होगी, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शायरी के हवाले से। शायरी और नौजवान नस्ल में शायरी का क्या रुझान है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप सबके बहुत सारे सवालात होंगे, सो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू एंड आई एम सो ग्लैड कि इसी तर्ज के एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नौजवान नस्ल को भी और शायरी को भी बहुत करीब से जानते हैं। आज के इस नशिस्त में हमारे साथ सैयद अवैस हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। आप शायर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, डिबेटर भी हैं, उसके बाद थिएटर एक्टर, डायरेक्टर भी हैं। बहुत कम वक्त में आपने अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से दुनियाए सुखन में अपनी एक बेहतरीन जगह बनाई है। सो आई एम ऑनर्ड टू होस्ट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, आप बहुत एक शुक्रिया तो अवैस, आपने जी बहुत लंबा इंट्रोडक्शन करवा दिया है आपने। मेरे ख्याल से इतना बस। और शायरी ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी आपको पता है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं उससे, और थिएटर काफ़ी अरसा से कर रहा हूँ और अब भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम जो नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है हम उसके बारे में भी आज यहीं पे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन डिस्कस कर पाएंगे। बाकी कैरी ऑन, आप सवालात पूछ सकती हैं। मैंने तो आपको कहा था कुछ भी पूछें, हम फिलबदी जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने एट स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। सो जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग आप फोरेंसिक्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी एक कुछ मेडिकल बैकग्राउंड रखते हैं। तो शायरी और फनून लतीफ़ा, फिर कॉमेडी, थिएटर, ये सफर कैसे शुरू हुआ? बेसिकली फोरेंसिक्स तो बहुत बाद में मेरी लाइफ में आया, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं शर्लॉक होम्स से इंस्पायर होके क्राइम, जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन की तरफ आया था। लेकिन जो शायरी है, मैं 9th क्लास में था जब मैंने अपना पहला शेर कहा था, और ये घर की वजह से है। अगर मतलब जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिबेट्स है, शायरी है, मज़ा है, ये सब घर से था। जो स्पेशली लिटरेचर से मेरी मोहब्बत है, रग़बत है, वो वालिद मोहतरम की तरफ से थी, और जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो घर वालों से चोरी थी। वो दोस्तों का कहना था कि आप मज़ा, ह्यूमर बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, तो आप इसको ट्राई करें, यूटिलाइज़ करें। सो उसको यूटिलाइज़ जब किया तो वो मेरे ख़्याल से सबसे कामयाब गया। तो इस तरह से था फोरेंसिक्स का। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि कोई उससे ताल्लुक है। फोरेंसिक्स फील्ड जस्ट शर्लॉक होम्स से मैं इंस्पायर था, तो मैंने कहा कि एक टैग मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेटर का होना चाहिए, दैट्स इट। तो आप अपने ऊपर बहुत सारे टैग्स लगवाने में कामयाब हो गए हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि घर का माहौल था जिसने आपको इस तरफ राग़िब किया, तो आपकी नज़र में घर का माहौल इंसान को लिटरेचर या किसी भी चीज़ से करीब किस तरह से करता है? और इस अपने घर के माहौल और लिटरेचर से उसके ताल्लुक पे मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। बेसिकली मुझे ये लगता है कि आपका इन्वायरमेंट आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वो बेशक आपके दोस्तों की बैठक हो, वो बेशक आपके आपके घर का माहौल हो। उसकी वजह, मैं अगर मिसाल लिख देता हूँ अपनी, मैं अगर हफ्ता एक ऐसे माहौल में हूँ ना जिसका कोई ताल्लुक नहीं है शायरी से, लिटरेचर से, इस फन से, और बिल्कुल रूखा सूखा ऐसी बैठक में बैठ रहा हूँ जिनका ये ज़ौक नहीं है, तो यकीन करें मैं एक शेर क्या, एक मिसरा भी नहीं लिख पाता। क्योंकि जो एक आर्टिस्ट है, फॉर एन आर्टिस्ट, उसके लिए वो इन्वायरमेंट बड़ा ज़रूरी है। वो हम अपने इन्वायरमेंट से ही इंस्पिरेशन लेता है, अपने इन्वायरमेंट से ही मोटिवेशन लेता है। आप मेरे साथ 4-5 लोगों को बिठाएं जो लिटरेचर का इंटरेस्ट रखते हैं, वो उस पर गुफ्तगू करें। वो जब मेरे पास उठ के जाएंगे ना, तो उनके बाद मैं एक नई गज़ल लिख कर बैठा हूँगा, और मोस्टली ही ऐसा होता है। सो इसका हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली। और घर का, बेसिकली अगर मैं घर की बात करूँ, आपकी परवरिश की बात करूँ, आपके बहन भाई,
والدین کی بات کروں تو وہ تو آپ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک بچہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں پرورش پائے جہاں پر شعر و شاعری پہ بات ہو رہی ہے، یا اسے اردو، یا اسے وہ جو وکیب ہے وہ بے شک وہ پنجابی کی ہو، بے شک اردو کی ہو، بے شک انگلش کی ہو، وہ اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یا گھر میں کوئی ایسا ٹی وی پر لگا کر سننے والا ہے، تو بچے کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ کا اس پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ چیزیں بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے دوستوں کی، آپ کی جو کمپنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو وہ ایز این آرٹسٹ آپ ایک کیسا انسان بن کر نکلیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان چیزوں میں نے اپنا نام بنوایا، کیا بن رہا ہے، یا میں کامیاب ہوں جن فیلڈ میں ہوں وہ میں مانتا ہوں، تو اس سب کی وجہ میرے گھر والے بھی تھے اور میرے دوست تھے. میں نے 4 ماہ پہلے البتہ میں نے انسٹاگرام پہ شاعری پوسٹ کرنی سٹارٹ کی. پہلے میں لکھتا تھا، پوسٹ نہیں، بہت کم کرتا تھا. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم پوسٹ کیا کرو، تم مشہور ہو جاؤ گے، ہم نے تمہیں مشہور کر دینا ہے. اور آج میں اپنے یونیورسٹی میں جاتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ ملتا ہے. میں کسی ایز اے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جاتا ہوں تو میرا کمپٹیٹر مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر میں آپ کا فین ہوں، میں نے اس طرح سے دیکھا ہے. تو یہ وہ ماحول تھا، یہ وہ کمپنی تھی جو مجھے اس طرف لے کے آئی ہیں، جنہوں نے مجھے میرا ٹیلنٹ یوٹیلائز کرنے دیا، میرے اندر کا جو فن تھا اسے نکھرنے دیا. نہ کہ وہ مجھے کسی اور طرف لے کر گئی، یا ان کا انٹرسٹ کچھ اور تھا، ہماری ڈسکشنز، ہماری باتیں کچھ اور رہیں. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہاسٹلائٹ ہم رات کے 3 بجے تک کوئٹہ کیفے پر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک کہنا کہاوت ہے کہ کوئٹہ کیفے پہ سب سے زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں چائے پیتے ہوئے. تو 3 بجے تک لٹریچر پہ، ہسٹری پہ، فلاسفی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس سے آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے، آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ کو ان چیزوں کی انفارمیشن آتی ہے تو آپ ان چیزوں کو اپنے اشعار میں استعمال کر سکتے ہیں. میرے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو تاریخ سے کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتے ہیں. حالانکہ میں کوشش جب میں جدید لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، خصوصاً آج کے عاشق، مثال کے طور پر ہے نا، مجھ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عورت پر شاعری یا عاشق پہ شاعری، تو میں اگر وہ ذاتی فیلنگ نہیں ہے میری، لیکن میرا ایک دوست مجھے اپنی بات بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، تو میں اس کو فیل کرتا ہوں، اس کیفیت کو، وہ جو میرا انوائرمنٹ ہے، جو بات ہے، میں اس کو آبزرو کرتا ہوں، اپنے اوپر طاری کرتا ہوں، دین میں اس کو لکھتا ہوں. تو وہ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے. تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے یہ براہ راست آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کیا بنیں گے، کیا نکلیں گے، آپ کیسے ہیں. آپ کا جو فن ہے وہ کہیں دب جائے گا یا یوٹیلائز ہو پائے گا. آپ نے بہت سارے سبجیکٹس کو اس جواب میں کور کیا ہے. تو میرا اگلا سوال اس میں سے ایک سبجیکٹ پہ ہے کہ بہت سارے لوگ اشعار کو آمد کہتے ہیں، کہ آمد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی انسان پہ. تو آپ کے خیال میں شاعری واقعی آمد کا نام ہے؟ بالکل. مجھے نہیں لگتا کہ آپ تیار ہو کر شلوار قمیض پہن کر اور ایک ٹیبل پہ لیمپ لگا کر اور پین اور پینسل لے کر بیٹھے ہیں تو آپ تب لکھ پائیں گے. بائک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، سوچتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کہیں بھی بیٹھے آپ کے ذہن میں ایک مصرع آ سکتا ہے. جب ایک مصرع ایسا آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے مصرے پہ مصرع لگ جاتا ہے. کفیل بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے مصرے پہ مصرع لگا دیا. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے. بلکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ بڑا آرگنائزڈ ہو کر لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں ناشتہ کر رہا تھا، میں نے اپنا ناشتہ چھوڑ کے کچھ دیر پہلے ہی میں نے تقریباً 8 اشعار لکھے، اپنی غزل ناشتے کے دوران مکمل کر لی. تو یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ایک اور بھی چیز لوگ کہتے ہیں شاعری کے متعلق، کہ شاعری جو ہے وہ تخیل ہے، جس کو اور شاعری میں تخیل کو سچائی مانا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا سچائی کو شاعری میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ کا افیکٹ ہوتا ہے، سو سچائی کو شاعری میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، یا یہ ایک تخیلاتی دنیا ہے؟ بنیادی طور پر اگر ہم مختلف پرانے شعراء یا جدید دور کے شعراء کا کلام دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو تخیلاتی شاعری بھی نظر آتی ہے اور حقیقت پر مبنی شاعری بھی نظر آتی ہے. تخیل کے مثال کے طور پر کہ ہم نے ایک معشوق کو، شاعر نے بیٹھے بیٹھے ایک معشوق کو سوچا کہ ہاں وہ ایسا دکھتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں،
اس کی ہونٹ ایسے ہیں، اس نے اس پر لکھا ایک تخیلاتی معشوق کریٹ کیا. لیکن ہمارے پاس جنگ آزادی پر بہت سے کلام موجود ہیں، اور بہت سے ایسے حادثات سانحات ملک پر یا مختلف قوموں پر یا مختلف حقائق پر اشعار موجود ہیں. تو شاعری تخیلاتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا شعر حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انسان اپنے لاشعور میں اگر کچھ تخیل کرتا ہے نا، کچھ تخلیق کرتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق حقیقت سے ضرور ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وہ حقیقت سے بالکل مبرہ ہو. انسان اس کو اپنے حقائق سے یا معاشرے میں یا کسی ایسے پرسن جسے وہ جانتا ہے اس کی حقیقت سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو تخیل میں خوبصورت کرتا ہے. یعنی حقیقت کچھ اور طرح سے ہے، پھر اسے تخیل میں نا وہ جس طرح چاہتا ہے کہ میں ہاں اس کی نوک پلک یہاں سے سنواروں، اس کو یہاں سے ایسے کر دوں، وہ تخیلات میں لا کر وہ دنیا تخیل سجا کر اس طرح سے اس کی کریٹیوٹی کو باہر نکالتا ہے. جبکہ ایک شعر ہے کہ نہ گواؤ نہ وکے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، لٹا دیا گوا دیا. اب ایسے جو اشعار ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں. اب انہی کے برعکس بہت نہ آپ نے پڑھا ہوگا، شاید میٹرک میں تھا، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. ایسے اشعار ایک محبوب کو تخیلات اپنی تخیل کی دنیا میں بسا کر لکھے جاتے ہیں. شاعری حقیقت پر بھی مبنی ہے، شاعری تخیل پر بھی مبنی ہے. بالکل. تو بہت سارے لوگ آج کل کی شاعری کو آسان فہم شاعری کہتے ہیں، یا جس کو ہم جدید شاعری کہتے ہیں. اس میں بہت آسان الفاظ، یا نوجوانوں کو وہ شاعری پسند آتی ہے آج کل جس کے اندر آسان الفاظ کا استعمال ہو. لوگ ثقیل اردو غالب کو اتنے شوق سے نہیں پڑھتے آج کل کے دور میں. سو ووکیبلری کتنی ضروری ہے کسی رائٹر کے لیے، کسی شاعر کے لیے، اور یہ اس بات کو مد نظر رکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ آڈینس اس کو کس طرح سے پرسیو کرے گی؟ ایک شعر ہے کسی کا، میں سنا دیتا ہوں کہ تم بجا کہہ رہے ہو ہنر چاہیے، بات پھر بھی مقدر کی ہے ہم سخن، کتنے نصرت فتح کتنے مہدی حسن، بند کمروں میں کیا کچھ نہیں گا گئے. کچھ کلام شعرا لکھتے ہیں آڈینس کے لیے، مشاعرے کے لیے، انسٹاگرام ریلز کے لیے. جیسے میں انسٹاگرام کی آڈینس کے لیے الگ لکھتا ہوں، مشاعرے میں جہاں پہ استاد شعرا یا ایسی محفل ادبی محفل یا ہماری بیٹھکیں جہاں پر ایسے سخنور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے اور کلام لکھے جاتے ہیں. موسٹلی شاید کوئی انکار کرے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس کی ایک وجہ ہے ہماری جو آڈینس، مثال کے میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس لمز کی آڈینس آ جاتی ہے، ہمارے پاس کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کی جو اردو سے اتنا شغف نہیں رکھتے، اردو کو اتنا نہیں جانتے. جب وہ آسان الفاظ کو سنتے ہیں تو وہ آسانی سے ریلیٹ کر پاتے ہیں اس کے ساتھ. جب وہ مشکل وکیب کو، جب وہ جالب کو، جب وہ غالب کو پڑھیں گے، میر کو پڑھیں گے، شاید وہ اس طرح سے ریلیٹ نہ کر پائیں. اور رہی بات جدید شاعری کی، تو جدید شاعری بہت اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے. حالانکہ ہزاروں لوگ اس پر تنقید کرنے والے بھی ہیں، مجھ پر بھی کریٹیسزم کئی دفعہ کیا ہے کہ آپ غالب کے دور کی شاعری. یار دیکھیں، اگر اس دور کے ایک شاعر نے تانگے پر شعر لکھا ہے، آج میں آپ کو تانگے کے سفر پہ شعر سناؤں، آپ کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے نہیں کیا. میں بائک پر شعر لکھوں گا، میں کار پہ شعر لکھوں گا، میں ڈائیو پہ لکھوں، میں اورنج لائن پہ لکھوں، اس میں کیا حرج ہے؟ آج کی سواری یہ ہے. ہم تو اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جدید شاعری، اب جدید شاعری میں اگر میں بات کروں، ضیاء مذکور کا ایک شعر ہے، اس شعر کی گہرائی کو پہنچنا بڑا مشکل ہے کہ عشق مجھ کو نیچے اتار لیں گے لوگ، عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے. مجھ کو نیچے اتار لیں گے لوگ، عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے. اب یہ ایک جدید شاعر کا شعر ہے. علی قیم نقوی کا ایک شعر ہے کہ آپ بھی نوجوان شعراء میں سے ہیں، کہ خزاں میں موسم گل کی طرف داری نہیں کرتا، کوئی بھی رت ہو میں فطرت سے غداری نہیں کرتا، مجھے حیرت ہے تو نے بھی میرا رستہ نہیں روکا، تجھے تو علم تھا کہ میں اداکاری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو آڈینس جس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. اب اگر بہت مشکل وہ قیب ہوگی، وہ ایک سٹائل ایک پرانا ہوگا، وہ لیجنڈز تھے. میں کہتا ہوں وہ غالب کا ہر شعر غالب ہے، میر ان کا کوئی ثانی نہیں،
لیکن ہاں جو آج کے نوجوان شعراء ہیں آپ ان کو اس بات پہ کریٹیسائز یا تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کہ انہوں نے آسان لفظ استعمال کیے، وہ آسانی لے کے آئے. اسی آڈینس کے آپ کی آڈینس اب بک پڑھنے والی بہت کم ہے. وہ ایک ہم اکثر ڈیبیٹس میں ایک ٹاپک دیتے ہوتے ہیں، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ٹھیک ہے، تو کتابیں پڑھنے والے تو بہت کم ہیں. لوگوں کے پاس شاعری سننے کا، شاعری کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ایسے پلیٹ فارمز ہیں. تو یہاں پر بالکل سخنور لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اس شاعری کو نہیں سمجھ سکتے. یہ جو جدید شاعری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اس پر. اگر آڈینس ریلیٹ کر رہی ہے تو یہ اسی معاشرے کے لیے لکھا گیا شعر ہے، اس معاشرے کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے. اور رہی بات وکیب کی، تو ہاں بطور شاعر اگر اب میں بات کروں تو بطور شاعر آپ کی وکیب ضرور اچھی ہونی چاہیے. آپ اگر ایک مصرے میں ایک لفظ ہے وہ وزن پہ نہیں بیٹھ رہا، وہ عروض پر نہیں بیٹھ رہا، تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کو اس کے ہم معنی الفاظ کو 10-15 کو 4-5 کو 6-7 کو 2-3 آنے چاہیے جو وہاں پر لگانے کا آپ کو پتا ہو. تو شاعر کے لیے وکیب بہت ضروری ہے. ہاں آڈینس جیسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آج کل مشاعروں میں شعراء آڈینس کے مطابق پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. آڈینس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آڈینس دوری اختیار کر جائے گی نا. انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، جو چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی انسان اسے چھوڑ دیتا ہے. بالکل آپ نے جس طرح آڈینس کے مطابق شاعری کی بات کی، اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک کامنٹ سیکشن میں سوال ہے، میں چاہوں گی کہ ہم وہ بھی لے لیں. کہ ہمیں پوچھا گیا ہے کہ کسی شاعر کے لیے داد کتنی ضروری ہوتی ہے. تو جب آپ آڈینس کے لیے شاعری لکھ رہے ہیں تو داد سے ریلیٹڈ بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کتنی ضروری ہے. ایک فنکار کے لیے، ایک آرٹسٹ کے لیے، ایک کریٹر کے لیے، ایک خالق کے لیے داد اتنی ہی ضروری ہے جتنا انسان کا زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. ایک فرنیچر والے نے بڑی خوبصورت کرسی بنائی، اس نے اپنی جان بھر دی اس چیز میں، اور اگر اس سے کوئی آ کر یہ کہہ گیا یا کسی نے اس کی تعریف نہ کی تو اس کا دل تو دکھے گا، ایسا مسٹ ہوگا. ہم نے جب بیٹھ کے وہ شعر لکھا تو اگر آڈینس کی داد نہیں آئے گی، وہ بھلے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں پنجابی میں کوڑ بندہ ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی. تو کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی فیلڈ ہے، ناٹ اونلی شاعر، کوئی بھی تھیٹر ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے، ایکٹر ہے، وہ کوئی اور کام کرتا ہے، کسی بھی کام کو مثال ٹھیک کرنے والا ہے، اس کے لیے داد. ایک کوک ہے، میں کہتا ہوں بیویاں اپنے شوہروں سے اس بات پہ لڑتی ہیں کہ اچھا تانوں نال دی دا کھانا چنگا لگدا تے میری بنائی دال نہیں تانوں چنگی لگدی. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اسے اپریسیشن چاہیے. خالق کو اپریسیشن چاہیے، کسی بھی چیز کا خالق ہو. اب وہ خالق ارض و سما کا خالق ہو تو ہم اس کی بھی جب دیکھتے ہیں تخلیق تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے بنایا. تو ایک شاعر کے لیے بلا شبہ داد بہت ضروری ہے. ویسے اچھا سوال تھا. بہت شکریہ. تو آپ نے بات کی اپنے پچھلے جواب میں وزن کے حوالے سے، پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شعر پڑھتے ہوئے شعر کو بے وزن کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نوجوان شاعروں کے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سنجیدگی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں شاعری. تو اس طرح کے اساتذہ آپ کے خیال میں ہم اساتذہ تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو شاعری سکھا سکیں؟ دیکھیں، شعر لکھ کر اس پر اصلاح لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. پڑھنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ادائیگی میں کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار بڑا شعر وزن چیسی انج پڑھیا جاندہ وزن چیسی انہیں انج پڑھ کے بے وزن کر دیتا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کسی بھی شاعر کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر دیں گے، سر میرا یہ شعر ہے مجھے دیکھ لیں، مجھے آڈینس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ دیں. مثال کے طور مجھے ایک ڈی ایم آتا ہے، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نثر ہے، یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، یہ کیا ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ خمسہ ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کی غزل بنا دے. میں کیسے غزل بنا دوں؟ آپ مجھے کلام بھیجیں اور کہیں کہ ہاں اس کی تصحیح کر دیں، پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بے وزن ہے،
یہ بحر کون سی ہے، یہ یوں ہے، تو آپ کسی بھی شاعر سے کانٹیکٹ کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو لکھنا نہیں چاہیے جب تک آپ ٹھیک سے پڑھتے نہیں. شاعری کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھنا یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈگری، اگر آپ میس کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اس کی سلائڈز پڑھنے لگ گئے ہیں. آپ شعرا کا کلام پڑھیں. میں کہتا ہوتا ہوں، میرے ایک دوست عاجز کمال رانا وہ کہتے ہیں کلیات عرفان صدیقی پڑھیں. ٹھیک ہے، لٹریچر اور شاعری کے جو کلیات ہیں مختلف شعراء کے، آپ وہ پڑھیں. آپ فیض کو پڑھیں، آپ فراز کو. جب آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا نا تو آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی. پھر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ 1% اور 2% آپ کی غلطیاں رہ جائیں گی. اور جب استادوں سے 1-2 بار تصحیح کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ استاد جی آپ نے یہ تصحیح کیسے کی ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو جون صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب جون ایلیا فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا وہ لکھ رہے ہیں. مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے، جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. اب مجھ سے اگر پوچھیں گے، میں 6ٹھی کلاس میں تھا جب سے گھر کی لائبریری میں، ہمارے گھر میں لائبریری ہے تو گھر والوں نے لگا دیا تھا ہاں تم یہ بھی پڑھو، یہ کتاب ہے یہ پڑھو. میں 7 سال کا تھا تو میں قوالی سننے کا بڑا شوق رکھتا ہوں، تو میں تب فرمائش کر رہا تھا جی مجھے غزل سنائے. تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. تو لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ اس ایج میں یہ کر رہا ہے. آپ نے پیچھے سٹرگل نہیں ہماری دیکھی ہوئی. یہ نہیں جانتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. آپ سٹرگل نہیں دیکھتے. اگر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر میں 20-22 سال کی عمر میں، ہاں میں مشہور ہوں، کچھ لوگ جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو بندہ جیلسی فیل کر ہاں یہ 20 سال میں کیوں نہیں ہوں. ہر انسان کا اپنا وقت ہے. میں نے اپنی ریاضت کاٹی ہے، آپ اپنی ریاضت پوری کریں گے تو آپ کو بھی اس کا پھل مل جائے گا. ہم نے بھی بڑا صبر کیا، ہم نے بھی بڑی، ہمارے استاد کہا کرتے تھے تو کتھوں لکھ کے لے آیا، ادا کافیہ کتھے، ادا فلانا کتھے. تو ہم نے بڑی ڈانٹ کھائی ہوئی ہے. ایسے نہیں اٹھ کے. ہاں انسٹاگرام پہ میں کرتا ہوتا ہوں، میں مانتا بھی ہوں، نہیں میں نے ڈرائی نہیں، میں کرتا ہوتا ہوں یار. وہ 1-2% بے وزن ہوئے نا اور وہ مزیدار لگ رہا ہو تو میں انسٹاگرام کی آڈینس کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہوں. لیکن وہ ایسا ہے کہ جب مشاعرے میں پڑھنا ہو تو میں اسی شعر کو میں ٹھیک کر کے لے کے جاتا ہوں کہ ہاں وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، آڈینس انجوائے کر رہی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپلوڈ کر دیں. بعض دفعہ ہم شغل میلے میں بھی شعر لکھ دیتے ہیں جس پہ اتنے کریٹیسزم کرتی ہے آڈینس یہ نہیں سمجھتی کہ آرٹ کبھی بھی پابند نہیں ہوتا. آرٹ کو آپ پابند نہیں کر سکتے، آرٹ کو آپ فاحش نہیں ٹھہرا سکتے، آرٹ پہ آپ ریسٹرکشنز نہیں لگا سکتے. آرٹ آزاد ہے. جس طرح روح امر الہی ہے نا، روح آزاد ہے، روح قید نہیں ہے، اسی طرح آرٹ بھی آزاد ہے. جی اسما. میں معذرت چاہتی ہوں، شاید وہ بیچ میں انٹرنیٹ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ اپنے شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ لکھنا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اصلاح کرائی جا سکتی ہے اپنے لکھے ہوئے شعر کی. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اسکریچ سے سیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے شاید کبھی کچھ نہ لکھا ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ شاعر بنے یا رائٹر بنے. تو آپ کے خیال میں جو شاعری ہے اٹ از جسٹ گاڈ گفٹیڈ، یا اس کو پڑھ لکھ کے، جس طرح آپ نے کہا کہ شاعروں کا کلام سن کے سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یا وہ شاعر ہوتا ہے یا وہ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، یا وہ شاعر ہے یا وہ شاعر نہیں ہے. شاعر ہونا اور چیز ہے، لکھ کر کاریگر ہونا اور چیز ہے. ایک ہے کاریگری، ایک ہے شاعری. آپ پڑھ کر، لکھ کر، سن کر کاریگر ہو سکتے ہیں. ہاں شاعر جو ہے وہ جماندرو ہے. میں دوبارہ کہوں گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ شاعر ہوتا ہے یا وہ انسان ہوتا ہے. سو لکھ سیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں، کاریگر ہو سکتے ہیں، شاعر نہیں ہو سکتے. اس ایک جملے میں آپ نے کافی سارے لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہوگا. ہم نے آپ کے انسٹاگرام لائیو میں بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہیں آپ کی شاعری کی. ہمارے پاس بھی ایک فرمائش آپ کے لیے موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اگر وہ سنا سکیں تو. آپ کا کامنٹ ہے ہمارے پاس، آپ کا شعر سنا دیں اویس آپ نہیں. مجھے امید ہے آپ کو ریکگنائز ہو گیا ہوگا یہ شعر.
اوکے جی جی، یہ جب سٹارٹ تھا تو ایک جگہ ایک ایونٹ پر کسی خاتون نے کہا اویس شعر سنا دیں، اویس آپ نہیں. تو میں نے نا مڑ کے مائک سے میں نے آڈینس سے پوچھا، میں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں شعر سناؤں اور میں نہ سناؤں. مجھے یاد آیا کہ مقطع ہے کہ گزشتہ رات جو مجھ پہ قیامت ٹوٹی ہے، خدا یہ وقت تو دشمن کو نہ دکھائے کبھی، کہ کوئی لا کے محبت کو رکھ دے قدموں میں اور اگلا کہہ دے جواباً اویس آپ نہیں. کیا اب بات دیکھیں ہے. یہ آڈینس ریلیٹ کر لیتی ہے، حالانکہ نیچے مجھے کمنٹس آئے کہ ہمیشہ اویس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یا فلاں. میں نے کہا اویس کے ساتھ نہیں ہوتا، اویس شاعر ہے تو اویس نے تخیل میں ایسی کنڈیشن سوچی ہے. کیونکہ میں کامیڈی کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم لکھ رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہم ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کسی ایسے ٹاپک پہ کامیڈی کی جائے جس پہ آج تک پہلے کامیڈی نہیں ہوئی. تو ہم دجال پہ کامیڈی لکھ رہے ہیں، دجال پہ اور یاجوج ماجوج پہ. اینڈ کوئی یقین نہیں کرے گا، ہم نے 4 گھنٹے کی کامیڈی لکھی ہے جس میں ایک بھی جوک پھیکا نہیں. That's interesting. تو لوکنگ جی جی فارورڈ اس سیشن کے لیے. ہماری آڈینس بھی آپ کو سیشن میں سننا چاہے گی. تو آپ کامیڈی بھی کرتے ہیں اور شاعر بھی ہیں. دونوں فیلڈز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کامیڈی بھی کسی بہت دکھ کے بعد انسان کامیڈین بنتا ہے، اور شاعری تو ویسے ہی دکھوں کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہے. سو یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ بس کہا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دل ٹوٹنے کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ ساڑا دل نہیں ٹوٹے، اسی پھر بھی شاعر ہاں. بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کا دل نہیں ٹوٹا، وہ پھر بھی شاعر ہے. ہاں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیفیت کو بڑا قریب سے محسوس کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اچھا لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. چیز نکھر سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہاں تمہارا دل ٹوٹا ہے اس لیے تم شاعر بن گئے ہو، یہ بالکل غلط بات ہے. اور کامیڈی کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہاں آپ اندر سے دکھی ہیں تو آپ کامیڈی کرتے ہیں. نو، ناٹ ایٹ آل. میری تو ایک یہ آج جی جی تازہ غزل ہے، میں آپ کی آڈینس کو سنا دیتا ہوں، ابھی تک کہیں نہیں سنائی. کہ خاموش رہتے ہوئے لفظ ادھار دیتا ہے، خاموش رہتے ہوئے لفظ ادھار دیتا ہے. کمال شخص تھا خاموش رہتے ہوئے لفظ ادھار دیتا تھا. کمال شخص تھا لہجے سے مار دیتا تھا. چلن بدل لیا اس نے ہماری باری پر، چلن بدل لیا اس نے ہماری باری پر، جو مڑ کے جاتے ہوں کو پکار دیتا تھا. اور نظر میں اس کی برابر تھے دشت و شادابی، نظر میں اس کی برابر تھے دشت و شادابی، وہ ایک نگاہ میں منظر سنوار دیتا تھا. اور اب دیکھیں یہاں جو آپ بات کر رہی تھی کہ دل ٹوٹنے کے بعد شاعر نے استعمال کیا ہے میں نے کہ اسی کے ہجر نے رنگینیاں عطا کی مجھے، اسی کے ہجر نے رنگینیاں عطا کی مجھے، وگرنہ شعر کو میں کیا نکھار دیتا تھا. نکھر سکتا ہے، بن نہیں سکتا دل ٹوٹنے کے بعد شاعر. آگے ہے کہ تھا اس کی ذات کا سایہ ہمارے آنگن میں، تھا اس کی ذات کا سایہ ہمارے آنگن میں، ہر ایک فقیر کو بے اختیار دیتا تھا. کبھی تو دن کی کہانی اسی سے بنتی تھی، کبھی وہ تحفے میں راتیں گزار دیتا تھا. وہ اپنے دشت کی ویرانیاں سمیٹے ہوئے، وہ اپنے دشت کی ویرانیاں سمیٹے ہوئے میرے وجود کو صحن بہار دیتا تھا. بہت سے لوگ تھے، مقطع ہے، بہت سے لوگ تھے لیکن وہ بات تھی ہی کہاں، اویس وہ جو ہمیں اعتبار دیتا تھا. بہت عمدہ شاعری. اور یہ اس طرح کی شاعری سے واقعی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. یہ ٹوٹلی بیسڈ ہے تخیل پہ 50%. 50% ایک پرسن، ایک شخصیت کی نا کریکٹرائزیشن اسے بتایا گیا ہے جو میرے خیال سے ہر انسان کی لائف میں ایسا کریکٹر ہوتا ہے. تو شاعری ریالٹی بھی ہے، شاعری تخیل بھی ہے. کسی تخیلاتی دنیا میں کسی کو مد نظر رکھ کے یا ریالٹی کے کسی انسان کو مد نظر رکھ کے دونوں طرح سے شاعری کی جا سکتی ہے. سو یہ ایک امیلگم ہے دونوں چیزوں کا. بالکل.
ہم جب بھی کسی اس طرح کی چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ شاعری ہو، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، بولنا ہو، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا پیشن ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو لکھنا پسند ہو یا وہ بولتا اچھا ہو، لیکن وہ کسی بھی انسان کا پروفیشن نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ المیہ نہیں ہے ہماری آج کل کی سوسائٹی کے لیے؟ رائٹر، لکھاری، غریب پیدا ہونا چاہیے، غریب مرنا نہیں چاہیے. شاعر، رائٹر، لکھاری، آرٹسٹ غریب پیدا ہو جانا چاہیے لیکن غریب مرنا نہیں چاہیے. اور یہ پروفیشن ہونا چاہیے، پروفیشن ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ہمارے معاشرے میں، ہم لوگوں میں ایسا مسئلہ ضرور ہے کہ ہم اسے پروفیشن بننے نہیں دیتے. ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ شاعر ہے تو فی سبیل اللہ ہو، ٹھیک ہے، یا ہم پیسے کیوں دیں. بلکہ اگر ایک بندہ لاہور سے کراچی شعر سنانے جا رہا ہے، آپ نے اسے بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی دور آیا ہے تو آپ کم از کم اسے پے کریں، آپ ریگارڈ کریں، اس کی رسپیکٹ دیں. یہ مسئلہ ہی تب ہے جب ہم اپنے کلچر کے، اپنے معاشرے کے آرٹسٹ کو، فنکار کو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں جانتے. اور ایسے بہت سے آرٹسٹ اس دنیا سے گزر چکے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو گمنامی میں مر چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غربت میں مر چکے ہیں. مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ فنکار غریب ضرور پیدا ہو جائے لیکن فنکار غریب مرے نہ. آپ نے بھی یہ بات کی ابھی کہ غریب پیدا ہونا ہو سکتا ہے لیکن مرنا غریب نہیں چاہیے. بہت سارے جملے ہیں. ایک آج اسی پروگرام میں آپ نے بولا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ہم بھی سنتے ہیں کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ چھوٹنے کو ہے. تو کیا آپ کے خیال میں واقعی ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جن کو شاعری کا، جن کو بولنے کا، جن کو ڈیبیٹس کا شوق بھی ہے، وہ بھی کتابوں سے اور کاغذ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل. ڈیبیٹس کے لیے میں پارلیمنٹری کا ڈیکلمیشن میں ہیومرس اسپیکر ہوں، لیکن میں پارلیمنٹری ڈیبیٹس کا اسپیکر ہوں، چاہے وہ ایشین ہو چاہے وہ برٹش ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے کیس پریپیئر کرنا جب بھی کوئی قرارداد آتی ہے، بجائے ان بچوں کے جو چیٹ جی پی ٹی کر رہے ہوتے ہیں، جس کا بہت نقصان ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کیس کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی آپ کو وہ مواد لا سکتا ہے جو انسان کا ذہن تخلیق کر سکتا ہے کہ ہاں اس قرارداد میں یہ بات ریلیونٹ ہے تو اس آرگیومنٹ کو یوں لے کر آنا ہے. اس میں جب بچے ہارتے ہیں یا ان میں انہیں مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس میں اس کی وجہ صرف مطالعہ کی کمی ہوتی ہے. اور وہ کوئی بھی ہے نا ایسی فیلڈ جس کا تعلق ہو پڑھائی سے اور انسان کا مطالعہ کم ہو یا انسان مطالعہ کرنا چھوڑ دے، تو مجھے لگتا ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. مطالعہ کرنا یا وہ ریسرچ کرتے رہنا، یہ آپ کا جو وہ زخم ہے نا، یہ ایک زخم ہے اور اس زخم کو ہرا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آپ سمجھیں اگر آپ کسی مقام پر پہنچنے کے بعد مطالعہ چھوڑ دیا نا، آپ کچھ بن چکے ہیں، تو دین آپ دوبارہ فارغ ہو جائیں گے. اور ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو بالکل دامن وقت میں گنجائش کم ہے. بالکل آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پڑھنا ضروری ہے، شعراء کو سننا ضروری ہے. تو بہت سارے ینگ رائٹرز، شعراء جو ہمیں سنیں گے اس پروگرام کو، ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں. اور اختتام میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اپنے پسند کا کوئی شعر، کوئی غزل ہماری آڈینس کے لیے سنائیں. اپنے لکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لکھو بھائی، جتنا لکھا جا سکتا ہے لکھو، جدید لکھو. اگر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے انجوائے کرو. ہاں اگر کوئی وزن میں بحر کے مسائل پہ کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کی تصحیح کروائیں، سیکھیں. لیکن اگر کوئی ویسے کرتا ہے کرٹیسزم کی یہ کیا آج کی ہے، آپ غالب کے دور کا لکھیں، آپ جالب کے دور کا لکھیں، آپ فلاں کے دور کا لکھیں، تو اس کرٹیسزم کو سیریس نہیں لینا. اپنے بزرگوں کی، اپنے اجداد کی فسردہ روایات کو ترک کر دیں. اب لکھیں، اپلوڈ کریں، اپنے اوپر کام کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں. ان کے لیے یہی ہے. اور آخری شعر میں، کیونکہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں تو پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ راوی آنکھوں والی نے بس آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا، راوی آنکھوں والی نے بس آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا، میری ساری بستی ڈوبی پھر سیلابی ریلوں میں.
کیا بات ہے اویس، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اے اسکوائر کے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا آج. بہت انسائٹ فل ڈسکشن ہوئی، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ہماری آڈینس کے ذہن میں تھے. بہت شکریہ، آپ نے ان سب سوالوں کو ایڈریس کیا. اور جتنے ہمارے ویورز ہیں مجھ سمیت جو لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نے بہت بہتر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. خدا حافظ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تو خود رائٹر ہیں. سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کے الفاظ میں، آپ کے انداز میں مزید تاثیر پیدا کرے. اور میاں صاحب کا ایک شعر ہے اسکوئر کے لیے کہ صدا بہار دئیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے. فی امان اللہ، خدا حافظ. بہت شکریہ اویس، آمین. اور ہمارے ویورز کا بہت شکریہ، وہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، جو بعد میں یوٹیوب پہ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.